बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरहाद अली तैमूर, देवता। एक बहुत ही अच्छा दास्तान, एक ऐसे नौजवान की कहानी जिसकी सलाहियतों ने दुनिया भर के ताकतवर मुल्कों और इंसानों को धूल चटा दी। अपने मुल्क की बका के लिए पूरी दुनिया से लड़ गया, जहाँ गया अपने नाम का सिक्का जमाया। जिसे बचपन में न माँ का प्यार मिला न बाप का, जो माँ की गोद को तरसता रहा, जिसे नफ़रत ही नफ़रत मिली। तो जनाब, उसकी तरफ चलने से पहले आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, ताकि हर आने वाली किस्त आपको फौरी मिल सके। देवता, फरहाद अली तैमूर, किस्त नंबर 7878। मुस्तफर शीतल से भी मायूस होकर अब वाजिद के मुतल्लिक़ सोचने लगा, क्योंकि वाजिद ही ऐसा था जिसके ज़रिए वो मुझ तक पहुंच सकता था। इस बार मुस्तफर ने अपनी बेटी अंजला से दिमागी रब्ता कायम किया। अंजला इस वक्त अपने बेडरूम में बैठी वाजिद के साथ बड़े ही महबूबाना अंदाज में बातें कर रही थी। वो कह रही थी, वाजिद, तुम एक मामूली सूरत और शक्ल के आदमी हो, तुम्हारी कोई ख़ास पर्सनैलिटी भी नहीं। इसके बावजूद न जाने क्यों मेरा दिल तुम्हारी तरफ खींचा जा रहा है। पता नहीं तुम्हारे अंदर क्या बात है, तुम ही बताओ कि मेरी ये आंखें तुम्हें बार बार क्यों देखना चाहती हैं। वाजिद की आवाज़ सुनाई दी, मोहब्बत इसी को कहते हैं। इश्क हो जाए तो सूरत शक्ल नहीं देखी जाती, सिर्फ दिल की धड़कनें गिनी जाती हैं। अब तुमसे जुदा होकर मैं तारे गिना करूँगा। वो बकवास कर रहा था। इस दौरान मुस्तफर ने अपनी बेटी के दिमाग पर दस्तक दी। बेटी फौरन समझ गई कि बाप सोच के ज़रिए से मुखातब है। वो अपनी सोच में बोली, यस डैडी। इसके डैडी की सोच ने कहा, अंजला, बहुत ही ज़रूरी हदायत है। वाजिद को बड़ी मोहब्बत से मजबूर करो कि अभी वो तुम्हारे पास से उठ कर जाए और अपने डायरेक्टर जनरल के दोस्त फराज से मुलाकात करे। अगर वो ये कहे कि वो अपने अफसर से या अफसर के किसी दोस्त से इनकी इजाज़त के बगैर नहीं मिल सकता, तो तुम उसे शह दो। उसे समझाओ कि वो बड़े आदमियों से बिला झिझक नहीं मिलेगा तो खुद बड़ा आदमी कैसे बनेगा। तुम उसे सहारा दो। अगर फराज से मिलने की कोशिश में उसकी मुलाजमत चली गई तो वो कोई गम ना करे। तुम उसके साथ मुस्तकबिल के मोहब्बत भरे मंसूबे बनाओगी और उसे एक बहुत बड़े कारोबार के लिए बहुत बड़ी रकम दोगी। बेटी की सोच ने कहा, डैडी, आप फिक्र न करें, ये उल्लू का पट्टा मुझ पर मर मिटा है। मैं जैसे चाहूँगी उसे नाच नचाऊँगी। मैं अभी उसे फराज के पास भेज रही हूँ। इस वक्त अंजला आंखें बंद किए हुए और एक हाथ से सर को थामे हुए बाप से गुफ्तगू कर रही थी। वाजिद ने उससे पूछा, तुम इस तरह क्यों बैठ गई हो? क्या सर में दर्द हो रहा है? उसने जवाब दिया, हाँ, कभी कभी अचानक ही सर दुखने लगता है। मैं चाहती थी कि अभी तुम्हारे साथ मुस्तकबिल के मंसूबे बनाऊं, लेकिन इससे पहले मैं ये देखना चाहती हूँ कि तुम कितने हौसले के आदमी हो। क्या तुम बड़े लोगों से बिला झिझक गुफ्तगू कर सकते हो? हाँ, क्यों नहीं, ये कौन सी बड़ी बात है। अच्छा, तो मैं तुम्हें आजमाती हूँ। तुम अभी यहाँ से जाओ और अपने डायरेक्टर जनरल और उसके दोस्त से मुलाकात करो। वाजिद ने झिझकते हुए कहा, डायरेक्टर जनरल ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं इस कोठी से निकलकर सीधा दफ्तर चला जाऊं। वो लोग तो शायद होटल के कमरे में आराम करने चले गए होंगे। इनकी इजाज़त के बगैर मैं वहां जाकर इनसे मुलाकात नहीं कर सकता। अंजला ने कहा, इसको छोटापन कहते हैं। तुम इसलिए एहसास कमतरी में मुब्तला हो कि तुम इनके मुलाजिम हो, लेकिन मेरी मोहब्बत की एक शर्त है कि तुम खुद को किसी का मुलाजिम ना समझो। आज से तुम कहीं मुलाजमत नहीं करोगे। मैं तुम्हें इतनी बड़ी रकम दूंगी कि तुम अपनी तमाम मजबूरियों और मोहताजियों को भूल जाओगे, लेकिन इसके लिए भी एक शर्त है कि पहले तुम बड़े लोगों के सामने सर उठाकर बात करना सीखोगे। इसलिए मैं तुम्हें आजमाइश के तौर पर कह रही हूँ कि अब तक तुम जिन लोगों को बड़ा समझते रहे हो, पहले इन्हीं के पास जाकर ख़ास तौर पर डायरेक्टर जनरल और फराज के सामने पहुंचकर इनके मुंह पर कहो कि तुम ये हकीर सी मुलाजमत नहीं करोगे। वाजिद सोचने लगा, अंजला पहली मुलाकात में मेरी हो गई है,
اور مجھے اپنے ساتھ ایک شاندار زندگی گزارنے کے مشورے دے رہی ہے۔ آج سے میری زندگی کا رخ بدل رہا ہے، اور جبکہ مجھے ملازمت چھوڑنی ہی پڑے گی تو پھر ڈائریکٹر جنرل افراد کے سامنے جھجک کیسی؟ میں ان سے بے دھڑک ہو کر ملوں گا اور ان کے سامنے جا کر بات کروں گا، اور سر اٹھا کر ان سے بات کروں گا۔ وہ وہاں سے جانے کے لیے اٹھ گیا۔ انجلا نے انگلی اٹھا کر کہا، دیکھو میں سچائی کو پسند کرتی ہوں اور اپنے ڈیڈی کی طرح جھوٹ سے نفرت کرتی ہوں۔ اگر تم نے ڈائریکٹر جنرل افراد سے ملاقات نہیں کی، یہاں کر جھوٹ بات بنائی، تو تم دیکھ چکے ہو کہ ڈیڈی جھوٹ کے پیچھے چھپی ہوئی سچائی تک پہنچ جاتے ہیں۔ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو جو میں نے کہا ہے اس پر عمل کرو۔ وائی نے سینے پر ہاتھ رکھ کر محبت کی قسم کھائی اور پیار کا وعدہ نبھانے کے لیے وہاں سے رخصت ہو گیا۔ میں نے بھی شوہر سے ذہنی رابطہ ختم کر دیا۔ اس بات کا اندیشہ تھا کہ واجد کوٹھی سے نکل کر پہلے ہل پارک کے آس پاس ہمیں تلاش کرے گا، صرف یہ معلوم کرنے کے لیے کہ ہم ابھی وہاں موجود ہیں یا ہوٹل پہنچ گئے۔ میں وہاں سے اٹھ کر ہل پارک کے پارکنگ ایریے میں آیا، پھر وہاں سے ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر ہوٹل میٹرو پول کی طرف روانہ ہو گیا۔ میری رسوائی بتا رہی تھی شہید احمد کو گئے ہوئے 2 گھنٹے سے زیادہ گزر چکے ہیں۔ اس دوران انہوں نے انٹرکام کا کمرہ خالی کر دیا ہوگا اور شیتل کو اپنے ساتھ لے گئے ہوں گے۔ میٹرو پول پہنچنے کے بعد میرا خیال درست نکلا۔ شہید احمد ٹھیک وقت پر اپنے تمام کاموں سے فارغ ہو کر وہاں شیتل کے ساتھ پہنچ گئے تھے۔ میٹرو پول کے باہر ہمارے لیے 2 کاریں کھڑی ہوئی تھیں۔ پچھلی 2 کاریں انٹیلیجنس والوں کو واپس کر دی گئی تھی۔ ہم نئی گاڑیوں میں بیٹھ کر آکس وے کی طرف روانہ ہو گئے۔ تمام راستے میں انہیں بتاتا رہا کہ کرسٹوفر نے بلیک گائیڈ اور شیتل سے کس طرح دماغی رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی، اور کس طرح میں ان کی معلومات میں رکاوٹ بنتا رہا، اور اب اس کی بیٹی انجلا نے واجد کو ہوٹل کی طرف بھیجا ہے تاکہ ایک بار واجد میرے سامنے آ کر مجھ سے مخاطب ہو۔ اگر میں اسے ایک بار بھی گفتگو کروں گا تو کرسٹوفر اس گفتگو کے ذریعے میرے دماغ تک پہنچ جائے گا۔ بہرحال ہم نے وہ ہوٹل تو چھوڑ دیا، واجد ہماری تلاش میں بھٹکتا رہے گا۔ اب کرسٹوفر جب تک گرفت میں نہیں آئے گا، اس وقت تک میری یہی کوشش ہوگی کہ میرا واجد سے سامنا نہ ہو۔ شہید احمد نے بتایا کہ انہوں نے بھی دفتری کارروائی کی ہے۔ واجد کو 1 ماہ کے لیے عارضی طور پر برخاست کر دیا گیا ہے۔ اسے اس بات کی اجازت نہیں ہوگی وہ انٹیلیجنس کی عمارت میں داخل ہو یا ہمارے کسی آدمی سے ملاقات کرے۔ فی الحال واجد سے ہم بہت دور چلے آئے ہیں۔ آکس وے کا ساحل ویران تھا۔ دور دور تک جو کاٹے نظر آ رہے تھے وہ سب خالی پڑے ہوئے تھے۔ شہید احمد نے بتایا کہ یہاں صرف چھٹی کے دن چہل پہل ہوتی ہے، تمام کاٹے آباد ہو جاتے ہیں۔ ساحل کے اس سرے سے اس سرے تک نوجوان عورتوں پر اور ہر عمر کے مردوں کا میلہ لگ جاتا ہے۔ پرسوں سے یہاں ایسی بھیڑ ہوگی جیسے سارا شہر امڈ آیا ہو۔ آکس وے پر یہاں سے وہاں تک خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میں ننگے پاؤں ریت پر بہت دیر تک ٹہلتا رہا اور سمندر کی لہروں سے کھیلتا رہا۔ شیتل کالج میں تمام سامان درست کر رہا تھا۔ شہید احمد کاٹے کے برآمدے میں ایک ایزی چیئر پر نیم دراز تھا۔ میں انتہائی سمندر کے آگے ریت پر پلتھی مار کر بیٹھ گیا اور کرسٹوفر کے ذہن میں جھانکنے لگا۔ کرسٹوفر اس وقت اپنی بیٹی انجلا سے باتیں کر رہا تھا۔ آج صبح جتنے ضرورت مند اس کوٹھی میں آئے تھے، ان میں سے ایک واجد ایک ایسا تھا جسے اس کے شاندار مستقبل کی خوشخبری سنا دی گئی تھی۔ کرسٹوفر نے جس طرح واجد کی سوچ کو پڑھا تھا، اس طرح وہ دوسرے ضرورت مندوں کی سوچیں بھی پڑھ لیا کرتا تھا۔ خیال خوانی کے ذریعے ان کے ماضی اور حال کو بے نقاب کرتا تھا، اور یہ باتیں وہ انجلا کو جا کر بتا دیتا تھا۔ شام کے 7 بجے جب انجلا آگ کے شعلوں میں آ کر گری ہوتی تھی، اور جب اس آگ میں سلگتے ہوئے وہی ماضی اور حال کی باتیں انہیں بتانے لگتی تو لوگ اسے روحانی یا طلسمی عمل سمجھ کر متاثر ہو جاتے تھے۔ ان کے ڈھپے چھپے ماضی تک جہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا تھا، وہاں کرسٹوفر پہنچ جاتا تھا، اور انجلا آگ سے کھیلتی ہوئی ان کے حالات زندگی بے نقاب کرتی جاتی تھی۔
اسی لیے سب سے ہی روحانی عمل اسے کہتے ہیں، اور معاوضے کے طور پر بڑی سے بڑی رقم اس کے آگے رکھ کر چلے آتے تھے۔ اسی وقت میں بھی اسٹوفر کے دماغ میں ہی تھا، اور اسٹوفر نے جتنے ضرورت مندوں کی سوچیں پڑھی تھی انہیں وہ انجلا کے سامنے بیان کر رہا تھا۔ انہیں ضرورت مندوں کے نام اور ان کے ماضی و حال کے اہم واقعات کو ذہن نشین کر رہی تھی۔ میں ان باپ بیٹی کی مکاریوں کو سمجھ رہا تھا اور چپ چاپ ان کی باتیں سن رہا تھا۔ کاروباری باتیں کرنے کے بعد ان کے درمیان دوسری اہم باتیں شروع ہو گئی۔ وہ اہم باتیں یہ تھی، انجلا کے عاشقوں کی فہرست میں کتنے خاص آدمیوں کے نام شامل ہیں، ایسے خاص آدمی جو بے انتہا دولت مند ہوں اور انجلا کی مسکراہٹ پر ہیرے جواہرات پیش کر دے، یا ایسے اہم آدمی جو وزارت خارجہ کے بہت بڑے عہدیدار ہو اور انجلا کی آغوش میں اس ملک کے اہم راز فاش کر دے۔ عاشقوں کی اس فہرست میں انہوں نے صمد بخاری کو ترجیح دی تھی۔ صمد بخاری سیکریٹریٹ کا ہیڈ کلرک تھا۔ تمام اہم فائلیں اس کی نظروں سے ہو کر گزرتی تھی۔ انجلا اس پر دل و جان سے عاشق ہو گئی تھی، اور آج رات 10 بجے ہوٹل سویٹ میں اس نے صمد بخاری کو ڈنر کے لیے بلایا تھا۔ وہاں ڈنر پارٹی بھی تھی اور کیبرے ڈانس بھی تھا۔ شراب کی بوتلیں بھی کھلنے والی تھی اور انجلا شباب کی مستی میں چھلکانے والی تھی۔ رنگا رنگی میں صمد بخاری نے بہت سی باتیں بھی کر دینی تھی جنہیں انہوں نے خاص طور پر اگلوانی تھی۔ اس پروگرام کے متعلق گفتگو کرنے کے بعد اسٹوفر واجد نے دماغی رابطہ قائم کرنے لگا۔ وہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ واجد مجھ تک پہنچنے میں کامیاب ہوا یا نہیں۔ اس نے دماغی رابطہ قائم کرنے کے بعد اسٹوفر کو پتہ چلا کہ وہ میری تلاش میں بھٹک رہا ہے۔ واجد کی سوچ نے بتایا کہ ڈائریکٹر جنرل اور فراد ہوٹل انٹرکان چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ وہ معلومات حاصل کرنے کے لیے انٹیلیجنس کے دفتر گیا، لیکن وہاں معلوم ہوا کہ اسے ایک پچھلی غلطی کی بنا پر 1 ماہ کے لیے ملازمت سے برخاست کر دیا گیا ہے۔ جب تک اس کی ملازمت بحال نہیں ہوگی، اس وقت تک اسے دفتر میں قدم رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ دفتر جا کر بھی ڈائریکٹر جنرل اور فراد کے سامنے معلومات حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ وہ کہاں گئے ہیں؟ اسی شہر میں ہیں یا لاہور واپس چلے گئے ہیں؟ اسٹوفر نے اس کی طرف سے مایوس ہو کر انجلا سے کہا، فراد کا اچانک غائب ہو جانا کیا عجیب بات نہیں؟ صبح وہ ہماری کوٹھی تک آیا تھا اور ہمارا جال بچھا رہا تھا، لیکن واجد کے یہاں سے واپس جانے تک اس نے اچانک ہی میرے خلاف ساری سرگرمیاں ختم کر دی۔ میں یہ یقین نہیں کروں گا کہ وہ میرا خیال چھوڑ کر یہاں سے واپس چلا گیا ہے۔ وہ بہت زیادہ محتاط اور چالاک معلوم ہوتا ہے۔ یہ بات بھی عجیب سی لگتی ہے کہ آج ہی واجد کو اس کی کسی پچھلی غلطی کی سزا دینے کے لیے ملازمت سے برخاست کر دیا گیا ہے۔ انجلا نے کہا، ڈیڈی، فراد جس طرح احتیاطی تدابیر کر رہا ہے، اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ فراد کسی طرح ہمارے منصوبوں سے واقف ہو گیا ہے۔ اچانک ہوٹل چھوڑ دیا، واجد سے قطع تعلق کر لینا اس بات کی دلیل ہے کہ اسے واجد پر شبہ ہو گیا ہے کہ واجد ہمارا اعلی کار بن چکا ہے۔ یہی میں بھی سوچ رہا تھا، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے یہ کس طرح معلوم ہو گیا کہ ہم واجد کو اپنا اعلی کار بنا رہے ہیں۔ ڈیڈی، مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے وہ بھی خیالوں کو پڑھنا جانتا ہو۔ کیسی حکمانہ باتیں کرتی ہو۔ ایسے پسماندہ ملک میں جہاں تعلیم اور سوجھ بوجھ کی کمی ہو، وہاں یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ کوئی ٹیلی پیتھی کے علم میں میرا ہم پلہ ہوگا۔ یہاں کے بک سٹالوں میں ٹیلی پیتھی کے متعلق ابتدائی کتابیں نظر آتی ہیں۔ ان کتابوں سے علم کی گہرائی تک نہیں پہنچا جا سکتا۔ پھر یہ کہ اس علم کو سیکھنے کے دوران 99% لوگ مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس علم کو حاصل کرنے کی کوشش احمقانہ نظر آتی ہے، یا پھر وہ ذہنی انتشار میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اتنی بڑی دنیا میں اس علم کو جاننے والے صرف 2-4 ہی ہو سکتے ہیں۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ ان 2-4 میں فراد کا نام بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی معلومات کے ذرائع کچھ اور ہیں۔ اگر ایک بار مجھے اس کے دماغ میں جھانکنے کا موقع مل گیا تو پھر اس کی رگ رگ کو سمجھ لوں گا۔ بہرحال وہ مجھ سے کب تک بھاگے گا؟ میں جلد ہی اسے گھیر لوں گا۔ انجلا نے
نے کہا واجد ناکام ہونے کے بعد یہاں آ رہا ہوگا، آپ بتائیں کہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے۔ اللہ نے کہا ہاں، ابھی تو اس سے محبت سے پیش آنا چاہیے اور اسے فرات کی تلاش میں لگائے رکھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ اتفاقیہ کبھی فرات سے سامنا ہو جائے، وہ آئے تو اسے صبح تک ٹال دینا۔ رات 9 بجے کے بعد اس سے ملاقات کرنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ 10 بجے کے بعد تم سمد بخاری سے عشق کرو گی۔ وہ بہت دیر تک اپنے مطلب کی باتیں کرتے رہے۔ میں ریت پر سے اٹھ کر گاڑی کے برابدے پہ آیا۔ سعید احمد سمجھ رہے تھے کہ میں خیال خوانی میں مصروف تھا۔ میرے قریب آتے ہی انہوں نے پوچھا، کہو کیا خبر ہے؟ میں نے ان کے سامنے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، یہاں کی سیکرٹ میں ایک ہیڈ کلرک ہے، اس کا نام سمد بخاری ہے۔ وہ اجلا کے عشق میں گرفتار ہو گیا ہے اور وہ تیز ترار حسینوں سے بیوقوف بنا رہی ہے۔ آج رات ہوٹل سویٹ ڈریم میں اس نے سمد بخاری کو ڈنر کے لیے مدعو کیا ہے۔ سمد بخاری کی نظروں سے سیکرٹ کی اہم فائلیں گزرتی رہتی ہیں۔ اجلا ان فائلوں کے متعلق معلومات حاصل کرے گی۔ سعید احمد نے کہا، اچھا ہوا کہ ہمیں یہ بات پہلے معلوم ہوگی، ہم سمد بخاری کو وہاں سے جانے سے روک دیں گے۔